प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। एक तो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के साथ साथ हॉकी का जनाजा में निकल गया। पहले एक जनाजा काफ़ी था, एक नया भी निकल गया। और हॉकी एक ऐसा खेल था कि जिसमें पाकिस्तान 4 बार चैम्पियन रहा है और पाकिस्तान की हॉकी पूरी दुनिया ने सीखी, पूरी दुनिया को सिखाई। आज उसका बेड़ा गर्क हो गया और क्रिकेट की दुनिया के अंदर पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब से क्रिकेट ईजाद हुआ है या खेला जाने लगा है कि पाकिस्तान की वजह से गेंद को दो हिस्सों में काट के दो अलग अलग बॉलर को दे दिया गया, आधा आधा हिस्सा। ये भी पाकिस्तान का ही क्रेडिट है। ये गेम्स के साथ क्या हो रहा है सार साहब, ये क्या हॉकी में लगता है? हॉकी पे आपको बहुत अफसोस है। हॉकी का मैं इसलिए कहता हूँ कि हॉकी एक ज़माने में रेडियो हुआ करते थे, टेलीविज़न नहीं हुआ करते। 64 में पीटीवी आया था, तो हम लोग अच्छी तरह याद है, जो बड़े बुजुर्ग नहीं कहते थे, उन्होंने छोटा सा चांस सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह वो रखा होता था। हॉकी को इस तरह सुना जा रहा होता तो पूरे पाकिस्तान में, जैसे एक खेल यही होता है पाकिस्तान में। वो क्रिकेट बाद में आई, क्रिकेट फिर बहुत आगे चली गई। हॉकी कैपिटल कहता है, कैपिटल ऑफ हॉकी हॉकी का एक था। लेकिन हॉकी के अलावा छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद मैं मियां नवाज शरीफ के साथ जुड़ी हुई एक बात हॉकी से। अब माजरत के साथ अगर नून लीग को पसंद ना आए, ये भी साथ माजरत के साथ। अब ये था कि ये जो इस वक्त डिबेकल हुआ है जी, उसमें डच कोच है। अब पाकिस्तानी बच्चों को, पाकिस्तानी लड़कों को अंग्रेजी मुश्किल से आती, तो डच तो बहुत दूर की बात है। वो कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। अगर आपके और मेरे दरमियान कम्युनिकेशन गैप पड़ जाए ना, तो ये शो अच्छा नहीं होता। अच्छा, वैसे आपको एक मजेदार बात बताऊं, डचों ने हॉकी पाकिस्तान से सीखी थी। तो वही मैं कह रहा हूँ। अब उनका क्या है, डच कोच जो है ना, उसको $5,000 या इससे ज्यादा, और उसके अलावा एक अलाउंसेस की भी लंबी चौड़ी सी। ठीक है। अगर पाकिस्तानी कोच हो ना, तो उसको एक दिन का $110 ठीक, अलाउंस कोई नहीं मिलता। ठीक, अपनी गाड़ी पे आता है, अपनी गाड़ी पे जाता है। ठीक है ना। अब ये अब रखा हुआ, अपना बर्गर खुद खाएगा। अब बर्गर तक ना जाएं, बर्गर में कोई और बात नहीं कहा थी। मैं मियां नवाज शरीफ साहब की एक आपको बताता हूँ, हॉकी से जुड़ी हुई। मियां नवाज शरीफ साहब को क्रिकेट से भी था, हॉकी से भी था, कुछ और खेल है उनके साथ भी रहा। 1982 में एशियन गेम्स हो रही थी दिल्ली में। ठीक। मियां नवाज शरीफ के साथ ये अख्तर रसूल के फैन है। अख्तर रसूल की बड़ी दोस्ती थी। बाद में फिर वो कैबिनेट में भी मियां नवाज शरीफ साहब की पहली वो दूसरे काफ लीग में भी चले गए, बाद में चले गए। उसके बाद नाच के उन्होंने ना मियां नवाज शरीफ के सामने नाच के उन्होंने टिकट लिया था। ये भी आपको पता होगा। ये भी मैं बताता हूँ, लेकिन उसके पहले सुन लें। अब ये खैजर बाजवा साहब, वो भी हॉकी का प्लेयर रहा है, मेरी दोस्ती है उसके साथ। वो उस हॉकी टीम का मैनेजर था। अब मियां नवाज शरीफ साहब फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब के, ये निकल रहे हैं लाहौर से वाघा बॉर्डर, और वहाँ से आगे निकलना। अब इनके साथ इनके कज़न 2 बैठे हुए हैं। अब ये जाते हैं, जो वाघा बॉर्डर साइड है वहाँ पर तो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, चेक हो जाते हैं। अगे ये भूल जाते हैं, मेरे ख्याल में अटारी से निकल जाते हैं। वो पीछे गड्डियाँ लग जाएंगी, वो गड्डी जाकर रोकते हैं कि भाई तुसी मियां नवाज मैं तो डॉक्यूमेंट अपने ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट दिखाते, उन्हें क्या जी वहाँ भी दिखाने थे, यहाँ भी दिखाने थे। वो कहीं फोन शून हुआ, ये हुआ, पता लगा ये पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर है। उन्होंने लिहाज किया कि जाने दो। आगे ये जाते हैं तो जिस होटल में ओवर ऑक्यूपेंसीज थी, ठीक है, उस होटल में बुकिंग नहीं थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं करी, अख्तर रसूल साहब ने कहीं लारा लगाया हुआ था। ये कहाँ पे था मैच इंडिया में? किस जगह? दिल्ली में। दिल्ली तक चले गए? ये दिल्ली तक चले गए, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट थे ना, दिल्ली तक चले बगैर बुकिंग के। बुकिंग किसकी? होटल की। ठीक है। उधर खैजर बाजवा के पास कमरा था। अब कॉल खैजर बाजवा, एवरीथिंग इज कोटेड हियर विद द कंसेंट ऑफ खैजर बाजवा। तो वहाँ पे सारे खैजर बाजवा उधर गए, उन्होंने कहा कि ये कमरा, उन्होंने कहा कमरा तो कोई नहीं गा, ओवर ऑक्यूपाइड है, होटल ओवर ऑक्यूपाइड है। वहाँ पर कहीं खैजर बाजवा का कोई एक फ्रंट एग्जीक्यूटिव अफसर था। ठीक। उसने खैजर बाजवा को ऑफर दी कि तू मेरे कमरे में आ जा, अपना कमरा इनको दे दे जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और 2 मैं मैट्रेस बिछा देता हूँ। वो भी बिछा दिए गए। अगले दिन मैच था, ये हॉकी स्टेडियम पहुंच गए बगैर टिकट के। अब वहां पर फिर खैजर बाजवा इनके हाथे चढ़ गया। उन नवाज ने कहा कि हम मैच देखने आए। उन्होंने कहा कुछ टिकट शिकट होने के, अख्तर रसूल ने कहा था, ये कहा था। फिर वहाँ पर एक चोर रास्ता था जो खैजर बाजवा को बताया गया, क्योंकि वो हॉकी टीम का मैनेजर था। वो चोर रास्ता जो था ना स्टेडियम से अंदर जाने का, वो वॉशरूम से होके जाता था। तो मियां नवाज शरीफ और 2 कज़न उस वॉशरूम से होते हुए स्टेडियम के अंदर घुसे हैं। आगे बैठने का, वहाँ पर इंदिरा गांधी उसकी फैमिली आई हुई थी। तो इन्होंने कहा खैजर बाजवा को कि उन्होंने नाल सानू बहा दो।
انہوں نے کہا کیڑے امتحان ہی پائی جا رہے ہیں. پھر وہ خضر باجوہ نے کوئی دائیں بائیں کسی کو پکڑا. راجیو گاندھی نے کہا کہ پیچھے 2 صفحے خالی ہیں, ان کو وہاں پہ بٹھا دیا جائے. تو میاں نواز شریف صاحب ہاکی کی محبت میں پاکستان سے چلتے ہیں. لیکن سادگی کی انتہا ہے. لیکن یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1980 کی جو دہائی تھی اس کے اندر یہ پروٹوکول کوئی نہیں ہوتا تھا کہ فائنانس منسٹر نے فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر ملک سے باہر نہیں جانا, اور دوسرا ملک جو ہے وہ بھی ڈاکومنٹ اس کے پاس تھے, اپروول تھی, ڈاکومنٹ تھے. فائنانس میں اب وہاں پر بڑے صوبے کا وہاں پر ہوٹل کی بکنگ کے بغیر پہنچ گئے, اور دوسرا ملک جو ہے ہاکی اسٹیڈیم کی ٹکٹ کے بغیر پہنچ گئے وہاں پہ. یہ ان سے غلطی ہوئی نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو اس وقت سسٹم ہی کوئی اور تھا. اس وقت تو کوئی بندہ سرکاری ملازم ہو, سرکار کا ہو, کہیں جا نہیں سکتا. شہری بابو تھے, شہری بابو کی ٹرم چلی تھی اس وقت میاں نواز شریف. بلا جی کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک چھوٹی سی دکھی کہانی ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. فیصل آباد کے اندر ایک خاتون ہے, اس خاتون کو پولیس نے گرفتار کر لیا, اور یہ خاتون ثابت کرتی ہے کہ ہماری سوسائٹی ہے کیا. اس خاتون نے, اس ماں نے اپنی جو تازہ پیدا ہوئی بچی ہے جو 15 دن کی ہے اسے 15,000 روپے میں فروخت کر دیا اپنی بیٹی کو. اس کے بعد اس خاتون نے جس نے 15,000 روپے میں خریدا, اس نے آگے اس کو 50,000 روپے میں بیچ دیا 15 دن کی بچی کو. اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر مورل اتھارٹیز کیا ہیں, سسٹم کیا ہے, اور وہ سسٹم کس قدر کمزور ہے کہ بچے بک رہے ہیں, بچیاں بک رہی ہیں 15 دن کی 15,000 روپے میں اور 50,000 روپے میں. میرا خیال ہے چیف منسٹر صاحبہ کو امیڈیٹلی اس کے اوپر ایکشن لے کے ایک فیصلہ کر دینا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جب کوئی بچہ پیدا ہوگا اسی وقت اس کی رجسٹریشن ہوگی جہاں پہ وہ پیدا ہوگا, اور پھر اس بچے کی جو موومنٹ ہے وہ پیرنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہوگی. کم از کم پنجاب کے اندر یہ کام تو ہو سکتا ہے جو پوری دنیا کے اندر ہے, اور اگر ہم یہ کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر میرا خیال ہے یہ سسٹم واقعی فیل ہو گیا ہے. جو ایک 15 سال کی بچی کو 15,000 روپے میں بکنے کے اوپر بھی خاموش رہتا ہے اور اس کے کان کھڑے نہیں ہوتے, یا اس کو شرم نہیں آتی, یا اس کو محسوس نہیں ہوتا, تو پھر واقعی اس سسٹم کو خدا حافظ کہہ دینا چاہیے. سر صاحب ویسے میرا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ بڑا اچھا ہوا ہے, اور اس فیصلے کی کچھ وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کو ہر طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے. اب دیکھیں انڈیا کی طرف سے, انڈیا 2027 میں پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کا پلان کر رہا ہے. ہر چیز وہاں پہ ری ڈیزائن ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے 2 اور دوست ملا لیے ہوئے, ایک افغانستان کی شکل میں, دوسرا BLA کی شکل میں. اسرائیل اس کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے اس وقت. پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر جو صورتحال اگر کنٹرول نہیں ہوتی تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے پاکستان کو جانا پڑے گا, اور ایران اور امریکہ کی لڑائی یا ایران اور اس کے ساتھ مڈل ایسٹ کی لڑائی اگر لنگر آن کر جاتی ہے تو پاکستان کے لیے وہ بھی ایک خطرناک قسم کی صورتحال ہوگی. اس سارے سینیریو کے اندر اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن ہوگی تو پاکستان بہت ویکر فیل کرے گا. تو میرا خیال ہے جو فیصلہ کیا گیا ہے, ریاست نے کیا ہے, حکومت نے کیا ہے, سیاسی جماعتوں نے کیا ہے, PTI نے کیا ہے, نون لیگ نے کیا ہے, پیپلز پارٹی نے کیا, مولانا نے کیا, جس نے بھی کیا ہے یا جن لوگوں نے بھی کیا, بہت اچھا ہے. اچھا اس وقت یہ ضرورت ہے. ایک بات ہے اس میں, ایک بات ہے کہ جو مرشدی گروپ ہے, جو PTI کا جس کو میں مرشدی گروپ کہتا ہوں, اس کو بھی خوش ہونے کا حق ہے جب وہ اپنے مرشد کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ شفا ہاسپٹل ہو رہا ہے. تو اس ایک وقت میں ایک حلوائی کا مجھے فون آیا تھا جس کی بہت ساری آؤٹ لیٹس ہیں. اس نے کہا کہ جو 4 دن میں مٹھائی بکنی تھی وہ 4 گھنٹے میں بک گئی. اچھی بات ہے. تو حق ہے, مرشدیوں کا بھی حق ہے خوش ہونے کا, پارٹی کا بھی حق ہے, اس کی فیملی کا بھی حق ہے. کبھی موقع ملتا ہے نا پچھلے 4 سالوں میں دیکھا. خان صاحب کو خود بھی حق ہے اور حلوائی کو بھی حق ہے. حلوائی کو کیا حق ہے, وہی کمائی ہوندی پی تسی کہندے ہو رہا بھی حق ہے. یعنی وہ دکھی ہوگا کمائی کے بعد. نہیں اس کا حق ہے خوش ہونا. اور یار یہ خوش ہوں گے تو اس کی کمائی ہوگی. تو اچھی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فین فالوئنگ ہے, اور وہ کسی فین فالوئنگ ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے, اور اس کی جو فین فالوئنگ ہے وہ ووٹ میں ٹرانسفارم بھی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے ٹرانسفارم بھی ہو سکتے ہیں. 2024 میں 94 سیٹیں نہیں تھیں. اچھی بات ہے نا, سنگل لارجسٹ پارٹی تھی. اگلی ہو سکتا ہے الیکشن کے اندر 2/3 میجارٹی لے جائے عمران خان. پکی بات ہو سکتا ہے سر, ہو سکتا ہونے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ زندہ ہے بندہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے ڈاؤٹ, اگر زندہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. 2/3 مجھے ڈاؤٹ ہے. اور اگر فرض کریں وہ ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب کو سیاست کرنی چاہیے. یہ سیاست کے ذریعے جیل جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جیل جانا تو کوئی اور کام کرو یار. پہلے بھی 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں. میں کہتا ہوں سیاست جو ہوتی ہے پاکستان ملک کو چلانے کے لیے,
حکومت میں جانے کے حکومت میں جانے کے لیے, لوگوں کا مقدر بدلنے کے لیے, اپنا جو پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. جیل میں جانے کا کیا ضرورت ہے؟ یہ پولیٹیشین تو کون سا پولیٹیشین ہے بڑا جو جیل میں نہیں گیا؟ یہ میرا خیال ہے تکبر, صرف تکبر میں آ جاتا ہے نا جب آپ, تو اس کے بعد جو لائن لگی ہوئی ہے سیاستدانوں کی اپنے اپنے وقت میں وہ جیل میں جاتے رہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے. جو پاکستان بنانے والے تھے نا قائد محمد علی جناح, ایک دن جیل نہیں گئے, اس کے باوجود ملک بنایا اور آج تک ان کی عزت ہے. تو ایک راستہ یہ بھی ہے آنریبل کہ آپ قانون کی پابندی کریں, ریاست کے لیے پازیٹیو رہیں, آپ سیلف لیس ہوں, کرپشن نہ کہیں, غلطی نہ کریں, بزدار جیسے یا اس جیسے, اور جو بزدار جیسے صرف بزدار کا نام لیا آپ نے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں نا جی, بزدار کا نام ذرا زیادہ یاد ہو گیا جی سارے لوگوں کو. ان جیسے لوگوں پہ اکتفا نہ کریں آپ. اور پنکی نہیں, ان کی جو دوست تھی نا, بشرا بی بی کی جو دوست تھی نا جی, کیا نام تھا ان کا سر؟ فرا گوگی. مجھ سے پوچھ رہے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے کہ اچھا فرا گوگی کے بارے میں. فرا گوگی جیسے لوگوں کے سے بچ کے رہیں, یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے. اس کی پراپرٹی نکلی دبئی میں, اور دبئی لیکس میں اس کی پراپرٹی نکلی, اور اس کے بارے میں مرشد نے باقاعدہ جب قوم سے خطاب کرتے تھے تو آگے کہا تھا کہ فرا گوگی ایک ایماندار عورت ہے. آپ لوگ اس کے پیچھے ایسے ہی پڑے ہوئے. اس کے 1.5-2 سال بعد دبئی لیکس آئیں, اس میں فرا گوگی کی پراپرٹی بھی دبئی سے نکلی. لیکن بہرحال یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈائنامکس جو ہے نا تبدیل ہو رہی ہیں, پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں. گورنمنٹ ہلی ہوئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہلی ہوئی ہے, لیکن گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جو سینیریو ہے, جو صورتحال ہے, اس کے اندر گورنمنٹ کی تبدیلی جو ہے اسٹیٹ افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ پھر کیاس اور کنفیوژن اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ اسے ہینڈل نہیں کر سکیں گے. تو یہ بڑی مشکل سے ابھی چیزیں جو ٹریک پہ آئی ہوئی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر کچھ چیز ہو, لیکن مذاکرات جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہونے لگے ہیں. پاکستان تحریک انصاف بھی مذاکرات کرنا چاہتی ہے. یہ مذاکرات کے بارے میں آپ پر امید ہیں؟ یہ اس سیٹلمنٹ کا حصہ ہے. نہیں, پر امید ہے سر, اس سیٹلمنٹ کا حصہ ہے, اس سیٹلمنٹ کا حصہ ہے کہ مذاکرات ہوں گے. یہ دیکھیے گا, عمران خان مذاکرات پہ آمادہ ہو جائے, کرے گا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں دیکھا نا, میں آپ کو کتنا ایمفسس دے کے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات ہوں گے, اور پہلا جو فیصلہ ہوگا نا وہ چیف الیکشن کمشنر کا ہوگا. چیف الیکشن کمشنر کے لیے, بلدیاتی الیکشنز کے لیے, اور اس کے بعد انتظامی یونٹس کے لیے. سر یہ ضروری ہے. اور پاکستان, اور دوسرا ایک بات سر, ان قریب دیکھیے قائمہ کمیٹیوں میں پاکستان تحریک انصاف واپس آ رہی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں واپس آ رہی ہے, جس کو یہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا نا. نہیں, ساری ڈیولپمنٹ میں جو حکومتی جماعت ہے, خاص طور پہ مسلم لیگ نون, اس کی سیاسی طور پہ, انتخابی طور پر, انتظامی طور پہ ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ویک ہوگی یا کوئی بہتر ہو جائے گی؟ سر دیکھیں, جو گورنمنٹ ہے نا اس کو ہم مضبوط گورنمنٹ نہیں کہہ سکتے. جس گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, یعنی سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں ہے, تو ہم اس کو مضبوط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ اگر اگلے پاکستان وہ یہ کہہ رہے تھے, انتخابات میں بھی نہ ہو, پھر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے نا سپریم کورٹ کا, یہ قانون کی خلاف ورزی, گورنمنٹ یہ کہہ رہے تھے. وہ میں نے کہا قانون کی نہیں, نون لیگ کی خلاف ورزی ہے. یہ قانون کی نہیں, نون کی خلاف ورزی. ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, انہیں بعد میں یاد آیا ہوگا یہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں, ان کو بعد میں خیال آیا. تو بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ چیزیں بڑی پازیٹیو چل رہی ہیں, اور جو ہے نا تصادم وہ پاکستان کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اب اگر پاکستان تحریک انصاف نے اور پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے سر, یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. آنے والے دنوں میں اس کے بڑے اچھے رزلٹ نکلیں گے, اور آپ اگر ڈیموکریٹک ہو کے اگر آپ چلتے ہیں سسٹم کے اندر رہ کے, تو تبھی آپ کو فائدہ ہے. دیکھیں نا, عمران خان صاحب یہ پارٹی سسٹم کے اندر آئے گی, اور اس کے بعد اگلے الیکشن کے اندر وہ جیتتی ہے تو اقتدار میں آئے گی. تو ہمارے وہیں پر بلڈ پریشر شوٹ کرتا رہے, اور سیاستدان جو بیماری ہو جائے, ان کے ڈیموکریٹک کریڈینشل ہمارے ہاں ویک پائے جاتے ہیں, چاہے وہ سیاسی جماعت ہو یا سیاستدان ہو. تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک, تو اس میں مجھے بھی شک ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک کریڈینشل کمزور ہے ہمارے. سر آپ نے پچھلے 3 مہینوں کی ڈیولپمنٹ چیک کریں ذرا. مثلا ایک یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ حمزہ شہباز صاحب کو یہاں لے کے اسلام آباد میں, اور انہیں پبلک افیئرز جو ہے نا ان کا دے دیا گیا کہ جو پبلک افیئرز ہیں نا آپ نے وہ دیکھنے. یعنی ایسا نہیں لگتا جیسے الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے. اور جو ٹیون ہے اس میں نہیں سر, انہوں نے ایم پی اے ایم این ایز ان کو خوش رکھنا ہے, باقی لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنی, صلاحیت ہے خوش رکھ سکے. اگلے الیکشن کی تیاری شروع ہوگی. نہیں, حمزہ شہباز میں صلاحیت
صلاحیت ہے کہ وہ سر اگر نہ MP ہوتے سر یہ تو ان کی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے نا. اچھا، اگر پارٹی ٹھیک ہے، فیصلہ ٹھیک ہے، کرتی ہے وہ کہ پارٹی کا ٹھیک ہے فیصلہ، ہاں. تو بات ختم. یہ خاندان نے فیصلہ کرنا ہے, خاندان نے فیصلہ کر لیا, ٹھیک ہے. ہم کون ہوتے ہیں مشورہ دینے والے؟ ہم اتنے سیانے ہوتے تو ہم وہاں میں نہ بیٹھے ہوتے جی, آپ تو بیٹھے ہوتے. میں آپ سے اتفاق کیا اعتراض کروں گا اس بات میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاستدان نہیں ہے, جو حکمران نہیں ہے, جو وزیر اعظم نہیں ہے, وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے, وہ سیانا نہیں ہے؟ ایک موچی جو آپ کے میرے جوتے کاٹتا ہے, خدائی قسم وہ بھی سیانا ہے اپنے کام میں, اس کی اسپیشلٹی ہے. ایک وہ بندہ جو چائے سرو ہر شخص کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے نا جی سر. تو اب یہ وہ اور دوسرا بلاول بھٹو صاحب کے بیان دیکھیں, وہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ کہہ رہے ہیں الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے, گورنمنٹ جا رہی ہے, فارغ ہو رہی ہے, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہم کوئی قانون پاس نہیں کریں گے. کل انہوں نے کہا تھا, آج قانون پاس بھی ہو گیا. اور اب یہ جو چیز ہے بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا وہ دیکھیں نا سر, وہ بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان تحریک انصاف بھی اگر آتی ہے, پارلیمنٹ کے اندر رہتی ہے, سسٹم کے اندر رہ کے اگلے الیکشن کی تیاری کرتی ہے, تو بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلاول بھٹو کے بارے میں پیدا ہو جائے گی پاکستان. بلاول بھٹو کے بارے میں چوہی صاحب مجھے یہ ہمیشہ ایک شک پڑتا رہا کہ اس نوجوان کو پراپر طریقے سے جیسے کہتے ہیں نا لانچ کرنا سیاست میں, وہ نہیں کیا. اسے قسطوں میں لانچ کرتے رہے. آج تک مجھے ایسا امپریشن پڑ رہا ہے بلاول بھٹو کو سن کے عمر کم تھی قسطوں میں, ان کی عمر کم تھی نا, جس سے محترمہ اچھا عمر کم ہو تو پھر قسطوں میں لانچ بے نظیر بھٹو کی ایک ہی دفعہ لانچ, محترمہ بے نظیر بھٹو ایک دفعہ لانچ ہو گئی تھی. اچھا ویسے ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تو چیئرمین ہے پارٹی کے شروع سے, جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اس کے بعد چیئرمین ہے. اور جو ان کے والد آصف علی زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ کوئی چیئر پرسن ہے, وہ تو سبارڈینیٹ ہے اپنے چیئرمین کے. آصف علی زرداری پاکستان کی جو پالیٹکس ہے جتنا وہ جانتا ہے نا, یہ جو بلاول بھٹو دو بندے یونیورسٹی ہیں سیاست کی پاکستان کے اندر. دوسرا بتائیں, آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان. ہاتھ میں اتفاق کی بات ہے کہ موقف الگ رکھتے ہوئے دو بندے. میں بھی یہ کہتا تھا, میں کئی جگہ میں بلا کیا کہتا تھا, میں کہ ایک کو ڈین رکھ لو. اس سینیریو کے اندر بھی پہلی آواز مولانا فضل الرحمان کی آئی. انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ سسٹم چینج ہو رہا ہے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز تبدیل ہو رہی ہے اور ہوائیں بدل رہی ہیں. تو اس کو دیکھتے ہیں. ویسے یہ جو آپ اور میں کسی ایک بات پہ متفق ہو گئے, یہ آصف علی زرداری اینڈ مولانا فضل الرحمان برانڈ, یہ کنٹینیو کیوں نہیں کیا آگے؟ اس کی چھاپ آنے والے سیاستدانوں پہ کیوں نہیں پڑی؟ مریم نواز پہ نہیں ہے, بلاول بھٹو زرداری پہ نہیں ہے. بریک لے لیں, اس کے بعد بتائیے گا. یہ نہیں اور بات کرنی ہے کیونکہ اس کے اوپر پھر آنے والے دنوں میں بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ خطرناک ہوتے ہیں اور اس لیے بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکتے. کچھ لوگ خطرناک ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں لگنے دیتے. ترقی صرف وہ لوگ کرتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ